अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जर्जीस ने कहा कि बिरादर अरबी, तुम हमारे नज़दीक बहुत ही कमज़ोर थे। हमारे दिल में कभी इसका शुबा भी नहीं गुजरता था कि तुम हमसे किसी वक्त लड़ोगे और हम पर कभी चढ़ के भी आओगे। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हमारी ये ख्वाहिश है कि तुम हमारा दीन कबूल कर लो और जो कलमा हम पढ़ते हैं तुम भी वही पढ़ो, और अगर ये मंजूर नहीं है तो हमें जजिया दिया करो, और अगर इसमें भी किसी तरह का पसो पेश है तो याद रखो तलवार सबसे अच्छा फैसला करती है। जर्जीस ने कहा कि इसमें क्या हर्ज है और इसमें कौन सा अमर माने है कि तुम मुल्क फ़ारस पर चढ़ाई करो और हमसे सुलह और दोस्ती रखो। आपने फरमाया, मुल्क फ़ारस की निस्बत चूँकि तुम्हारा मुल्क हमसे करीब है और खुदावंद ताला अहकमुल हाकिमीन ने हमें हुक्म दिया है कि काफरों में से जो तुम्हारे करीब हैं उनसे लड़ो, और चाहिए कि वो तुम्हें ज़्यादा कवि पाएँ। जर्जीस ने कहा कि क्या तुम पर कोई किताब भी नाजिल हुई है? आपने फरमाया कि हाँ, जैसे तुम्हारे नबी पर अंजील मुक़द्दस नाजिल हुई थी इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ है। जर्जीस ने कहा कि यह भी हो सकता है कि तुम हमसे इस शर्त पर सुलह कर लो कि हम तुम्हारे हर एक आदमी को 1 दिनार और 1 ऊँट गल्ला, और तुम्हारे सरदार को 100 दिनार और 10 ऊँट गल्ला, और तुम्हारे खलीफा को 1000 दिनार और 100 ऊँट गल्ला दे दें, और हमारे आपके दरमियान एक सुलहनामा इस मजमून पर मुरतब हो जाए कि न तुम हमसे कभी लड़ो और न हम तुमसे कभी जंगजू हों। आपने फरमाया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं पहले कह चुका हूँ कि अव्वल तो इस्लाम, दूसरे जजिया और तीसरे तलवार है, और बस। उसने कहा कि हमसे यह तो कभी नहीं हो सकता कि हम मज़हब तब्दील करके मुसलमान हो जाएं, क्योंकि हम अपने दीन से बेहतर किसी मज़हब को नहीं देखते, और जजिया से बेहतर मर जाना है। और तुम हमसे ज़्यादा जंगजू नहीं हो, क्योंकि हमारी फ़ौज में औलाद बतारका और अमल का मौजूद हैं। इसके बाद जर्जीस ने दरबान को हुक्म दिया कि शकीला नामी पादरी को बुला कर लाए ताकि हज़रत आमिर बिन रबिया के साथ मुनाजरा किया जाए। वागदी कहते हैं कि हर कल बादशाह ने इस फ़ौज के साथ एक पादरी रवाना किया था जो अपने दीन का आलम होने के साथ साथ मुनाजरा में भी बहुत माहिर था। चुनाचे वो आया और जर्जीस ने उसे कहा कि ऐ होली कादर, आप इस शख्स से उनके दीन के मुतालिक कुछ दरियाफ्त करके हमें बताइए। शकीला ने हज़रत रबिया बिन आमिर से दरियाफ्त किया कि ऐ अरबी भाई, हमारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला एक नबी अरबी हाशमी कुरैशी पैदा करेगा जिसकी अलामत और शनाख्त ये होगी कि उसको अल्लाह ताला आसमानों पर बुलाएगा। क्या तुम्हारे नबी के साथ ऐसा हुआ है? आपने फरमाया कि हाँ, हमारे हजूर सरवर कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारी ताला जल्ला शानू ने आसमानों पर बुलाया और ख़ुद अपनी किताब मजीद में उसके मुतालिक फरमाया, जिसका तर्जमा है, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई अपने बंदे को रात रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसमें हमने खूबियाँ रखी हैं ताकि हम उनको अपनी निशानियों में से दिखला दें। पादरी ने कहा कि हमारी किताबों में यह भी मौजूद है कि उस नबी और उसकी उम्मत पर 1 माह के रोज़े फ़र्ज होंगे और उस महीने का नाम रमज़ान होगा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, यह भी ठीक है, हम पर 1 महीने के रोज़े भी फ़र्ज किए गए हैं, और उसको कुरान शरीफ में इस तरह बयान किया गया है, रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाज़िल किया गया। दूसरी जगह इरशाद है, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। इसके बाद पादरी ने पूछा, हमने अपनी किताब में यह भी पढ़ा है कि अगर उनकी उम्मत में कोई शख्स 1 नेकी करेगा तो उसके नामा या माल में 10 नेकियों का सवाब लिखा जाएगा, और अगर 1 बदी करेगा तो उसके नामा माल में 1 ही बदी लिखी जाएगी। आपने फरमाया, हमारी किताब में इसको इस तरह बयान किया गया है जिसका तर्जमा वही है जिसका पादरी ने जिक्र किया है। पादरी ने फिर सवाल किया कि हमारे यहाँ लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्मत को उनके नबी पर दरूद भेजने का हुक्म देगा। आपने फरमाया, इसके मुतालिक खुदावंद ताला ने इस तरह फरमाया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। आए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी दरूद व सलाम भेजो। पादरी जिस वक्त यह जवाबात सुन चुका तो बहुत मुताज्जिब हुआ और सरदार से कहने लगा कि हक इस कौम के साथ है। इस गुफ्तगू के बाद एक दरबान ने जर्जीस से कहा कि यह वही बदवी है जिसने कल तेरे भाई को कत्ल किया था। जर्जीस यह सुनकर आग बगोला हो गया और मारे गुस्सा की आंखें सुर्ख हो गईं। चाहा कि आप पर हमला करे, मगर आप फौरन समझ गए। जल्दी से बिजली की तरह उठे, कब्जा शमशीर कब्जा में लेकर जर्जीस को इस जोर से एक हाथ मारा
کہ وہ زمین پر گرا۔ رومی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر حل من مبارز کا نعرہ لگائے ہوئے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح رن پڑتا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کر کہا کہ مسلمانوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ اعدائے دین نے غداری کی، تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ بالکل مل گئی۔ کافروں کی تمام فوج ماری گئی۔ رومی بڑے استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جو بسرکردگی حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہی تھی، دکھلا دی۔ مسلمانوں نے جس وقت این لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں میں گھس کر تمام کے سروں کو تلوار کی بھیڑ چڑھا دیا۔ اس لڑائی میں 8000 رومیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تبوک چونکہ شام سے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال، تتاری گھوڑے، خیمے اور تمام خزانہ قبضہ میں کیا اور حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں ان کے ہمراہیوں کے ملاقات کی۔ سلام و نیاز کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت شرجیل نے غنیمت کے مال کے متعلق حضرت یزید اور حضرت ربیعہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے متفق ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا تمام مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے حضرت صدیق اعظم خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے، تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہو اور مسلمان جوک در جوک اس طرف ہیں۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور سوائے اسلحے اور سامان جنگ کے شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ تمام مال و اسباب دے کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھیج دیا گیا، تاکہ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو، اور باقی لشکر عرض تبوک میں ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا آنے والا لشکر ان سے یہاں کر مل جائے۔ ناظرین، شداد بن اوس یہ اسباب لے کر مدینہ طیبہ پہنچے، پھر سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر سلام پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی۔ رومیوں کے متعلق تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کو فعل نیک تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک دوسرا لشکر مرتب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اہل خط مکہ مکرمہ کے نام ارسال فرمایا، جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی تھی، جو حسب ذیل ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ابو بکر عبداللہ عتیق بن قحافہ کی طرف سے تمام اہل مکہ و مکرمہ اور اس کے مضافات والوں کے نام ہے۔ السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد میں نے مسلمانوں کی طرف سے ان کے دشمنوں پر جہاد کرنے اور ملک شام فتح کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، اس لیے آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ باری تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرنے کی طرف توجہ کیجیے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، تم جہاد میں جایا کرو، خواہ تھوڑے سامان سے ہو خواہ زیادہ سامان سے، اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقف ہو۔ یہ آیت تمہارے یہاں مکہ میں ہی نازل ہوئی تھی، اس لیے تم ہی پر زیادہ حق ہے۔ جو شخص اس کو سچ کر دکھائے اور اس کے حکم کو نافذ کر دے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، اور جو شخص اس کام سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم جنت عالیہ کی طرف جس کے خوشہ انگور ان قریب ملنے والے ہیں اور جس کو خداوند تعالیٰ نے مجاہدین و مہاجرین اور انصار وغیرہ کے لیے تیار کیا ہے، دوڑو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگائی اور عبداللہ بن حذافہ کو دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر ایک کرخت آواز سے پکارا۔ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے وہ خط نکال کر سب کے سامنے پڑھا۔ اس کو سن کر سہیل بن عمر، حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے ہوئے اور یک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سچ مان لیا۔ حارث بن حشام اور اکرمہ بن ابو جہل نے کہا، قسم ہے خداوند تعالیٰ کی، ہم دین خدا کی مدد و اعانت سے کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ آخر کب تک ہم ان لوگوں سے جو ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں پیچھے پڑے رہیں؟ یہ صحیح ہے کہ جو اشخاص ہم سے پہل کر چکے وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ کر گئے اور ہم ان سے اس نعمت عظمہ میں موقع رہے، مگر کم از کم ہمارا نام ان سے ملنے والوں کی فہرست میں تو لکھا جانا چاہیے۔ آخر اکرمہ بن ابی جہل اپنی قوم یعنی بنی مخزوم سے 14 آدمی لے کر نکلے
اور سہیل بن عمر بنی عامر کے 40 جوانوں کے ساتھ، جن میں حارث بن ہشام بھی شامل تھے، تیار ہو کر آئے۔ ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے بہت سے آدمی ان کے ہمراہ ہوئے، اور یہ 500 نفری کی ایک جماعت تیار ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف چل دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط قوم حوازن اور ثقیف کے نام بھی تحریر فرمایا تھا۔ اس قوم کے بھی 400 آدمی مدینہ شریف کی طرف چلے۔ راستہ میں اہل مکہ بھی مل گئے، اور کل 900 سوار، جن میں سے ہر ایک شخص کا قول یہی تھا کہ میں تنہا 900 سواران رومی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، مدینہ طیبہ کی طرف چلے۔ جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے، بقیع میں پڑاؤ کیا۔ حضرت صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع پہنچی۔ آپ نے حکم بھیجا کہ جس جگہ آپ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے، وہاں سے جس جگہ تمہارے دوسرے بھائی یعنی شرجیل بن حسنہ اور یزید بن ابی سفیان اور ربیعہ بن عامر ٹھہرے ہوئے ہیں، چلے جاؤ۔ اس وقت یہ تمام حضرات جرف میں قیام پذیر تھے۔ ہم نے وہاں پہنچ کر 20 روز قیام کیا۔ دوسرے وفود ہم سے آ کر ملتے جاتے تھے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ 400 آدمی حضر موت سے بھی آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط اسید بن سلمہ کلابی اور بنی کلاب کے نام بھی ارسال فرمایا تھا، جس میں جہاد روم کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ لوگ جمع ہوئے، اور ضحاک بن سفیان بن عوف نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور قوم کلاب کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے حضرات بنی کلاب، آپ تقویٰ کو اپنا شعار بنائیے، اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص جو چند مرتبہ ملک شام کی سیر کر آیا تھا کھڑا ہوا اور کہا کہ ضحاک، تو ہمیں ایک ایسی قوم سے لڑنے کی ترغیب دیتا ہے جن کے پاس عزت اور سامان جنگ اور بے شمار گھوڑے موجود ہیں۔ اہل عرب میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ باوجود قلت تعداد اور ضعف کے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کی فوج زیادہ تھی، اور سامان حرب کی کثرت پر نہ تھی، بلکہ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تھی، جس کے لیے آپ مبعوث فرمائے گئے تھے۔ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں آپ کے ساتھ کل 313 آدمی تھے، جنہوں نے ان قریش کے ساتھ، جن کے پاس بہت سا لشکر، سامان حرب، گھوڑے اور بہت سا اسلحہ تھا، مقابلہ کیا۔ جب تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، فتح برابر آپ کے پیر چومتی رہی، اور نصرت ہمیشہ پابہ رکاب رہی۔ نیز آپ کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے۔ جس وقت آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ مرتدین کو کس طرح تلوار سے مغلوب کر دیا۔ آپ یاد رکھیے، جب تک قبیلہ حمیر اور قبیلہ طے کی طرح مسلمانوں کی امداد نہیں کرو گے، اس وقت تک خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی آنکھ میں عزیز نہیں ہو سکتے۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ قوم کو ذلیل مت کرو۔ تمہارے پاس بنسبت دوسرے عربوں کے زیادہ گھوڑے اور اونٹ موجود ہیں۔ وقتی فرماتے ہیں کہ جس وقت بنی کلاب نے حضرت ضحاک کی یہ گفتگو سنی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، چلنے میں عدلت کی، اونٹوں پر علاوہ بار برداری کے خود بھی سوار ہوئے، عربی گھوڑے ساتھ لیے، اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچ کر اسلحہ زیب تن کر کے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر اسی وقت لشکر اسلام ملک شام کی طرف روانہ کرنے کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ سے ملاقات ہوئی۔ جس وقت آپ نے بنو کلاب کو دیکھا، آپ ان کی آمد سے بہت خوش ہوئے اور ان کو حکم دیا کہ یہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے ایک فوجی نشان ان کے لیے تیار کرا کر ضحاک بن ابی سفیان کے سپرد فرمایا۔ حضرت ضحاک کچھ گھوڑے اور اونٹ لائے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں اس غرض سے پیش کیے کہ غزوہ روم میں کام آ سکیں۔ حضرت صدیق اعظم نے جب ان گھوڑوں کو دیکھا، چونکہ تمام گھوڑے گرے تھے، آپ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ناظرین، تمام افواج اسلام کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لشکر کے جمع ہونے سے ایک ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا، اور اولاد مہاجرین و انصار آ کر شامل ہو گئے تھے، اور جرب میں ایک بڑا بھاری لشکر جمع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس تمام لشکر پر حضرت امین الامت ابو عبیدہ بن جراح کو کمانڈر ان چیف بنا دوں۔ اس کے بعد آپ نے عمر بن عاص بن وائل سیمی کو بلا کر علم ان کا سپرد فرمایا، اور فرمایا کہ مکہ مکرمہ، ثقیف، طائف، حوازن، بنی کلاب اور حضر موت کی فوجوں پر تمہیں امیر مقرر کرتا ہوں۔ تم فلسطین پہنچ کر ابو عبیدہ کو لکھو کہ اگر تمہیں کمک کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں۔ تم کوئی کام ابو عبیدہ کے مشورے کے بغیر مت کرنا۔ اب تم رخصت ہو جاؤ، خداوند تعالیٰ تمہارے اور ان کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عمر بن عاص نے فوج کو کوچ کا حکم دیا
فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان تھی۔ مکہ مکرمہ کے باشندوں کا دستہ آگے آگے تھا اور اس کے پیچھے بنو کلاب سناہی حوازن اور ثقیف کے علی الترتیب رسالے تھے۔ مہاجرین و انصار کا لشکر اس لیے ٹھہر گیا تھا کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح کی سرکردگی میں جانے والا تھا۔ عمر بن عاص نے اپنے لشکر ہراول کا سردار سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا۔ عمر بن عاص کے لیے جنگی احکام یہ تھے کہ خداوند تعالیٰ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنا، خلوت میں اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا، کیونکہ وہ تیرے اعمال ہمیشہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے تم سے بہتر اور بزرگ و باعزت لوگوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو، اپنے اعمال سے اپنے مولا یعنی باری تعالیٰ کو خوش رکھو، اپنے ساتھیوں پر باپ جیسی شفقت کرو، چلنے میں جلدی اور بھاگ دوڑ مت کرو، ساتھیوں کے خبر گیر رہو، ان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ضعیف و ناتواں بھی ہیں، اور تم کو دور کا سفر درپیش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے ناصر ہیں، وہ اس کو تمام ادیان پر قوت دیں گے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار معلوم ہو۔ جس وقت اپنے اس لشکر کو لے چلو تو جس راستہ سے یزید بن ابی سفیان، ربیعہ بن عامر اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے ہیں، اس راستہ کو مت جاؤ بلکہ علا کے راستے سے جاؤ۔ انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین پہنچ جاؤ گے۔ وہاں پہنچ کر مخبر اور جاسوس مقرر کر کے ابو عبیدہ کے تمام حالات معلوم کرتے رہنا۔ اگر وہ اپنے دشمنوں پر ظفر یاب اور فتح مند ہوں تو تم فلسطین میں ہی دشمنوں سے لڑنا، اور اگر انہیں تمہاری امداد اور کمک کی ضرورت ہو تو ان کی کمک کے واسطے یکے بعد دیگرے سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام اور سعید بن خالد کے زیر کمان لشکر روانہ کرتے رہنا، اور جس کام پر میں تمہیں مقرر کرتا ہوں اس میں کسی طرح کی سستی اور تغافل نہ کرنا، کاہلی سے جس قدر ممکن ہو بچنا، دشمن کی زیادہ فوج دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہمیں ابو بکر بن قحافہ نے دشمن کے ایسے نرگے میں پھانس دیا ہے اور اتنی بڑی فوج کے مقابلہ میں بھیج دیا ہے کہ جس سے لڑنا ہماری قوت سے باہر ہے، کیونکہ عمر تم بہت جگہ دیکھ چکے ہو کہ بسا اوقات ہم باوجود کم تعداد کے مشرکین کی بے شمار فوجوں سے لڑ پڑے ہیں۔ واقعہ جنگ خیبر بھی تمہیں یاد ہوگا اور مسلمانوں کی فتح بھی آنکھوں کے سامنے پھرتی ہوگی۔ اے عمر، مہاجرین و انصار اہل بدر تمہارے ساتھ ہیں، ان کی تعظیم و تکریم کرنا، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان پر اپنی حکومت کے گھمنڈ سے کسی طرح کی تائیدی نہ کرنا، نہ اپنے دل میں کسی طرح کا تکبر کرنا کہ مجھے ابو بکر نے چونکہ ان پر حاکم مقرر کر دیا ہے لہٰذا میں ان سے بہتر ہوں۔ نفس کے فریبوں سے بچنا، اپنے آپ کو مثل ان کے ایک سپاہی سمجھنا، جس وقت کوئی کام درپیش ہو ان سے مشورہ کیا کرنا۔ نماز سب سے بڑی چیز ہے، اس کا خاص انتظام رکھنا، جس وقت نماز کا وقت ہو فوراً اذان کہلانا، کوئی نماز بغیر اذان کے نہ پڑھنا، جس وقت تمام لشکر اذان کو سن چکے تب آ کر نماز پڑھنا۔ لشکر میں سے جو حضرات تمہارے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے تو بہت افضل ہوگا، اور جو شخص اپنی قیام گاہ میں خیمے میں ہی پڑھ لے گا اس کو بھی نمازیوں کا پورا ثواب ہوگا۔ ایلچیوں کی بات خود سننا، دوسرے پر نہ ٹالنا، دشمن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے ساتھیوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی تاکید کرتے رہنا، محافظ اور نگہبان باری باری سے مقرر کرنا، پھر تم ہمیشہ ان پر محافظ رہنا، رات کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، جب کسی کو کوئی سزا دو تو زیادہ سختی نہ کرنا، اتنی مہلت اور ڈھیل بھی نہ دینا کہ خود ہی تجھ پر دلیر اور شیر ہو جائیں، جب تک ممکن ہو کسی کو درے نہ لگانا، کیونکہ خوف ہے کہ وہ بھاگ کر دشمن سے جا ملے اور تمہارے مقابلے پر اس کو کمک پہنچا دے۔ کسی شخص کے راز کی پردہ دری نہ کرنا اور میں زہری باتوں پر اکتفا نہ کرنا، اپنے کام میں کوشش کرنا، دشمن سے مقابلے کے وقت خداوند تعالیٰ سے مدد مانگنا، بات میں ہمیشہ وصیت کو مقدم رکھنا، ساتھیوں کو اس بات کی تاکید کرنا کہ وہ کسی کام میں غلو اور زیادتی نہ کریں، اور اگر کریں تو اس کی انہیں سزا دینا۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو تو مختصر نصیحت کرنا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا تاکہ تمہاری رعایا کی اصلاح رہے۔ رعایا کی بنسبت بادشاہ اپنے فعل و عمل میں باری تعالیٰ سے زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے اہل و عرب ساتھیوں پر حاکم مقرر کیا ہے، لہٰذا ہر ایک قبیلہ اور ہر ایک گروہ کی قدر و منزلت پہچاننا، مہربان باپ کی طرح ان سے سلوک کرنا، کوچ کے وقت تمام لشکر کی خبر رکھنا، کوچ لشکر ہراول کے طور پر مقرر کر کے آگے آگے رکھنا، اور جن پر زیادہ اعتماد ہو ان کو اپنے پیچھے حفاظت کے لیے رکھنا، جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو صبر کرنا، استقلال رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا تاکہ تمہاری بزدلی اور ضعف ظاہر نہ ہو۔ قرآن شریف کے پڑھنے کی ساتھیوں کو تاکید کرنا کہ بالالتزام پڑھیں، زمانہ جاہلیت وغیرہ کے ذکر و اذکار سے ساتھیوں کو روکنا،
کیونکہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے اعراض کرنا، حتیٰ کہ تم ان لوگوں سے جو تم سے پہلے حالت غربت میں انتقال کر چکے ہیں جا ملو، جن کی مدح و تعریف قرآن شریف میں موجود ہے۔ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو شریک کرنا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت عمر بن عاص کو یہ نصیحت کر رہے تھے، اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ ان نصیحت کے بعد آپ نے فرمایا، بس اب خداوند تعالیٰ کی برکت اور مدد کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تمہیں خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے لڑو۔ جو شخص خداوند تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اس کی باری تعالیٰ ضرور مدد فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص کی سرکردگی میں 9000 کا لشکر فلسطین کی طرف چل دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔